اصل ہمارے نوجوان آج کل ایسے کیوں ہو گئے؟ صرف سوشل میڈیا میں بالکل بیوقوف بنے بیٹھے. اس طرح کا کوئی جواب، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کوئی کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، اس کے اوپر مائنڈ نہیں لگائیں گے. بس فیس بک پہ اسٹیٹس ڈالیں گے، شارٹ ویڈیو ہوتا ہے نا 2-3 سیکنڈ کا، وہ بنا کے ڈالتے ہیں. ایک دم اسٹیٹس چینج پہ چینج کرتے رہتے، کبھی یہ اسٹیٹس، کبھی یہ میسیجز، کبھی کچھ کبھی کچھ. میرے نوجوانوں، محمد رسول اللہ کو تقویت ملی ہے جوانوں سے، بوڑھوں سے نہیں. حضرت ابو بکر کا نام سننے میں لگتا ہے کہ بہت بوڑھے تھے، لیکن جس وقت ایمان لائے عمر کیا تھی ان کی؟ ماتر 37 سال عمر تھی ان کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عمر تھی ان کی؟ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عمر تھی جب ایمان لائے؟ 26 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا انہوں نے. اور حضرت علی، تعجب ہوگا آپ کو، اس عمر کا بچہ آج کل ہمارا گلی ڈنڈا کرکٹ کھیلتا ہے، قرآن نہیں پڑھنا جانتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ ابو طالب کے بیٹے، محمد رسول اللہ کے پاس جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، بنا کسی تصدیق کے، بنا کسی دلیل کے، اے محمد میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کو نبی اور رسول مانتا ہوں. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من أطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله فهو في الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship. You alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, and remove the impediment so they may understand what I say. Vasudev Sutam Devam Kansachanur Mardanam
देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास्मगमः दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलम प्रभेद सत्यपूतां वदेद वाचम शन्नो ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम जनाब सदर जलसा, हजरात उलमाए किराम, इस बस्ती के और आस-पास से तशरीफ लाए हुए हमारे समाज के गयूर मुसलमानों और हमारे नौजवान साथियों और अपने घरों में तशरीफ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, इस मुबारक मजलिस को मुनाकिद करने में जिन नौजवान साथियों ने, इस बस्ती के जिम्मेदार लोगों ने, हमारे नौजवान दोस्तों ने बड़ी मेहनत और कद्र काविश की है। मदरसे के तालिबे इल्मों ने, उन्होंने भी काफी मेहनत इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला सबकी मेहनत को जिस एतबार से जिन्होंने शिरकत की इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में, अल्लाह सबको हश्र के मैदान में निजात का जरिया बनाए उनकी मेहनत को। मैं बहुत दूर से चलकर आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर मेरठ के इलाके में कल प्रोग्राम था मेरा, वहाँ से रात 3 बजे चला हूँ। आज मगरिब की नमाज के बाद मैं आपके इस प्रोग्राम में पहुँचा हूँ और आपकी भी काफी कोशिश और इंतजार आप कर रहे थे इस प्रोग्राम का, इस मजलिस का, उलमाए किराम की तकरीर का, खुसूसन नौजवान तबका जिन्होंने बहुत मेहनत की है। तो मुनासिब समझता हूँ कि हजरात नौजवान साथियों और समाज की एक पहचान, एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है नौजवान तबका, उनके ताल्लुक से खुसूसन कुछ बात मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। मेरे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक उम्र देकर इस दुनिया में एक जिंदगी देकर भेजा। उस जिंदगी के कुछ हिस्से हैं, बचपन का है, जवानी का है, बुढ़ापे का है। इस पूरी जिंदगी में जो मक्खन और जो कीमती वक्त है इंसान का, वो बीच का है, जवानी का है, जवानी नौजवानी का। बचपन को भी माइनस और बुढ़ापे को भी माइनस कीजिए आप।
جو آپ کی زندگی کا بہتر حصہ، قیمتی حصہ ہے، وہ 20 سال سے شروع ہو کر 45-50 سال تک پہنچتا ہے. بہت قیمت اس زندگی کی اور اس حصے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے زندگی کے اس حصے کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کر کے گئے، اور اس کو یوں ہی ضائع کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ وعید بھی آپ علیہ السلام سنا کر کے گئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ نوجوان جو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کے جائے، شاب نشأ فی عبادت اللہ فہو فی الجنہ، کہ اس کی زندگی گزر رہی ہے اللہ کی حکم کے مطابق، تو مرنے کے بعد وہ انسان جنت جائے گا، وہ نوجوان جنت جائے گا. ایک اور حدیث میں ہے کل قیامت میں سوالات کیے جائیں گے، 5 سوال، ان میں سے ایک سوال نہیں بلکہ 2 سوال. ایک تو آپ کی پوری لائف کے بارے میں، فرام دا اسٹارٹ، فرام دا چائلڈہڈ ٹو دا اینڈ یور لائف، آپ کی بچپن کی زندگی سے لے کر آپ کی عمر کے بارے میں. ون عمرہ فیما افنا فیما ابلا، اس طرح کے الفاظ احادیث میں ہے کہ اپنی جوانی کہاں بتا کر آئے، اپنی عمر کہاں کھپا کر آئے. عمر کے بارے میں جب پوچھ لیا تو پوری عمر آ گئی، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی. لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے الگ سے سوال قائم کیا کہ اس پوری عمر میں ایک اور سوال ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، کہ جو آپ کا مکھن ٹائم تھا زندگی کا، جب آپ کے رگوں میں طاقت تھی، جب آپ کے خون میں گرمی تھی، جب آپ کی ہڈیاں مضبوط تھی، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اس وقت کی زندگی کہاں تھی تمہاری، جوانی کی زندگی. حالانکہ پہلے پوچھ چکا ہے، جب اللہ کل قیامت میں جب پوچھ لے گا عمر کے بارے میں، عمر کہاں بتا کر آئے، کہ اللہ یہاں یہاں یہاں، لیکن نہیں، الگ سے سوال قائم کیا جاتا ہے. جوانی کہاں، سوشل میڈیا میں یا فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یا سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر صرف وقت کو ضائع کیا، یا موبائلوں میں میکس پلیئر پر یا ہاٹ اسٹار ڈزنی ایپ، آج کل تو وہ ڈاؤن لوڈ ہوتے، اس پہ فلمیں دیکھنے میں، گانے سننے میں. ون شبابہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا تھا کہ یہ جوان ہوں گے، ملٹی میڈیا اینڈرائڈ موبائل ان کے پاس آئے گا اور یہ فلمیں دیکھیں گے، یہ گانے سنیں گے. کب؟ جب ان کی عمر 14 سال ہو جائے گی. when he will be young blood and become young generation, and that time he will do and bad thing in the society، یا اپنے سوسائٹی میں یا اپنے معاشرے میں غلط کام کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی کے ذریعے بیان کروایا کہ بتا دو کہ تمہاری جوانی یوں ہی نہیں ہے، ہم نے تمہیں صحت اور تندرستی عطا کی ہے. پوچھنا وان شبابی فیما افنا، جوانی کہاں بتا کر آئے. میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا عیش موج مستی کر لیتے ہیں، بعد میں جب عمر تھوڑا ہو جائے گی، جب زیادہ عمر دراز ہو جائیں گے، تب ہم لوگ جا کے نماز پڑھیں گے.
آپ کی جان کی، آپ کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، نہ ہماری نہ آپ کی نہ کسی کی۔ ہم نے کہیں پہ شاید کسی جگہ بولا بھی ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ نماز بہت چھوڑتا تھا پڑھنے کے زمانے میں، ہم ان کو تنگ ہو جاتے تھے، ارے نماز پڑھو۔ ہم لوگ جب اپنے مدرسے سے 24 گھنٹے کی ترتیب ہوتی تھی جاتے تھے، ان کو بھی پکڑتے تھے، چلو کہیں جا کر نماز کی پابندی ہو جائے۔ وہ ہمیشہ بہانے کرتا تھا، ارے مولانا عبداللہ جاؤ، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے، ابھی تو میں صرف 14 سال کا ہوں، پوری زندگی باقی، جب ہو جاؤں گا 20 سال 25 سال کا، جب میرے بال سفید ہو جائیں گے تب پڑھیں گے نماز۔ 15 اگست سے ایک دن پہلے یہ بات ہوئی تھی ہماری اور اس کی، خادم الاسلام ضلع ہاپوڑ اتر پردیش میں، میں نام اس کا نہیں لوں گا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ 15 اگست سے پہلے ایک دن جمعرات کا دن تھا، ہم نے اس کو کہا بڑا کہ مولانا بھی بہت زندگی پڑھیں گے نماز۔ نماز چھوڑ بہت بستا تھا وہ، نماز کے ٹائم بیت الخلاء میں گھس جاتا تھا جا کے چھپکے سے کہ نہیں پڑھیں گے نماز۔ ایسے بہت بچے کرتے شرارتی، نماز کا ٹائم ہوا بیت الخلاء میں جا کے بیٹھ کے اندر سے کنڈی لگا کے سو جاتے، تو وہی زیادہ کرتا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ نماز کو پابندی سے پڑھ لو، بنا وضو کے ہی پڑھ لو چلو۔ سردی میں بچے مدرسے میں اس طرح کی شرارت ہم لوگ بہت پہلے کر چکے، بہت ٹھنڈی ہوتی تھی، بنا وضو کے ہی نماز پڑھ لی جا رہے ہیں۔ وہی نادانی، ایک بچپن کا ایک سیزن، ایک الگ ٹائم ہوتا ہے، تو ان کو بار بار کہتے تھے نماز پڑھا کرو، وہ یہی کہتا تھا کہ نماز پڑھیں گے بھی، ابھی تو جوانی آئی بھی نہیں۔ کرکٹ کا بہت شوقین تھا، پڑھنے میں بھی بہت تیز تھا، نحو میر میزان سب سے پہلے یاد کرتا تھا، آدھے گھنٹے میں یاد کیا، بند کر کے بس کرکٹ کی باتیں شروع کرتا تھا۔ ہم لوگ پناہ مانگتے تھے کہ بھائی مجھے سبق یاد کرنے دو، تمہارا یاد ہو گیا تم ادھر جاؤ، ہم لوگوں کو یاد کرنے دو۔ وہ آدھے گھنٹے میں یاد کر کے بس الٹی سیدھی حرکت شرارتیں کرتا تھا، ہم لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتا۔ اس نے بولا ارے ابھی تو بہت زندگی ہے باقی، جمعرات کے دن چھٹی ہوتی ہے، وہ چھٹی لے کر گھر جاتا ہے، گھر کے لیے نکلتا ہے، ٹرین پکڑتا ہے، دن میں ٹرین پکڑتا ہے، شام کو اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو مجھے، ہم دونوں گھر چلتے، اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا، اچانک گھر جانے کی ترتیب بن جاتی، رات کو 2 بجے تقریباً ٹرین میں شاید گیٹ پر بیٹھا یا کیا ہوا، واللہ عالم بالصواب، اس کا چھوٹا بھائی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کا بڑا بھائی استنجے کے لیے باتھ روم گیا، ٹرین کے اندر ٹوائلٹ میں گیا، بیت الخلاء گیا اپنی ضرورت کے کسی اس سے، وہاں پہ جا کے کچھ دیر میں دیکھتا ہے کہ کچھ سفید چیز ٹرین سے گری نیچے، تو وہ لڑکا جو چھوٹا تھا اس نے اس کو تھوڑا وہ دوڑ کر آیا، دیکھا کہ اس کا بھائی گر گیا ٹرین سے، وہی لڑکا جو کہہ رہا تھا کہ ابھی بہت زندگی باقی۔ وہ چھوٹا بچہ رات کو 2 بجے چلایا، چیخا، پولیس والوں کو کہا کہ سر میرا بھائی گر گیا ٹرین سے، ذرا وہ کیجئے، تو پولیس والوں نے دھیان نہیں دیا، سوچا چھوٹا بچہ ہے کچھ ویسے ہی بول رہا ہوگا۔ جب وہ بچہ چیخ چلا کر تھک گیا بیٹھ کر، وہ گھر گیا، ایک دن میں گھر پہنچا، وہ بھاگلپور کے علاقے کا تھا شاید، وہ پہنچنے کے بعد تب اپنے ابا سے جا کے کہتا ہے کہ بڑے بھائی کا وہ ٹرین سے گر گئے، اس کو یاد تھا کہ فلاں فلاں جگہ، راستے میں مغل سرائے ایک جگہ جس کو آج پنڈت دین دیال اپادھیائے نام رکھ دیا، یہ لال بجکر صاحب، پہلے مغل سرائے تھا اس اسٹیشن کا نام۔ آج بھی جو لوگ جو نوجوان پڑھنے کے لیے جاتے ہیں دارالعلوم شاہی مراد آباد، سہارنپور، دارالعلوم دیوبند، تو وہ اسٹیشن بیچ میں آتا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے راستے پر، الہ آباد کے راستے پر ہے۔
اس جگہ کے آس پاس میں وہ لڑکا گرا تھا. اس نے کہا کہ وہاں اس جگہ پر وہ رات کو 2 بجے بھائی صاحب گرے, چلیے کہیں پر ہوں گے وہ. تب خبر جب پھیلی تو پولیس والوں نے اگلے دن دیکھا کہ پٹری کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی. ایک دن پہلے اس کو یہ گمان تھا کہ میری زندگی ابھی 14-15 سال کی ہے, میں ابھی جوانی کو جاؤں گا, جوان ہوں گا, اور پھر جوانی کے بعد پھر میں بڑھاپے میں جاؤں گا, تب میں نماز شروع کروں گا. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ماتھے پر, اس کے پیشانی پر لکھ دیا. موت ہو گئی اس کی. ایسی موت ہوئی کہ اس کی لاش نہیں ملی. اس کی لاش کو پولیس والوں نے لاوارث سمجھ کر اس کو جلا دیا, شمشان گھاٹ میں لے جا کر, اور گنگا کے اندر بہا دیا. یہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے. اس کو معلوم ہی نہیں تھا. اس لیے نوجوانوں, اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے. بڑھاپے کی عبادت اتنا قابل قبول نہیں ہے, اتنا محبوب نہیں ہے جو آپ کی جوانی کی ہے. اس لیے کہ اس وقت شیطان تمام تر طاقت کے ساتھ اور تمام خواہشات کے ساتھ وہ آپ کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے. آپ اس کو کنٹرول کر کے جب اللہ سے ڈر کر آپ کا ماتھا مسجد میں جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ خوش ہوتے ہیں آپ کی جوانی کی عبادت کو دیکھ کر. اور یہ نہیں سمجھیں کہ اب آپ عبادت کریں گے تو پرسنلی آپ کے لیے رہے گا, آپ ایک مثال بنیں گے سماج کے لیے, ہمارے بھارت جیسے دیش کے میں لوگوں کے لیے, قوم کے لیے. اور یقیناً تاریخ گواہ ہے کہ جب قوم کا نوجوان طبقہ آگے بڑھا ہے تو وہ قوم ترقی کی طرف گئی ہے. اس لیے کہ قوم کا مکھن اور ریڑھ کی ہڈی جوان طبقہ ہے. جوانی بگڑ جائے, شراب پینے لگ جائے, عیاشی کرنے لگ جائے, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکال دے, شریعت سے کوئی واسطہ نہیں, قرآن سے کوئی تعلق نہیں, حدیث سے کوئی جان پہچان نہیں, نبی پاک علیہ السلام کی سنت ان کی زندگی میں نہیں, تو پھر وہ قوم وہ جوانی کس بات کی ہے. اسی لیے کل قیامت میں پوچھا جائے گا جوانی کو پیورٹی دے کر پرٹیکولر, وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ. جوانی بولو, جوانی 14 سال سے لے کر 53 سال کی 50 سال کی زندگی تمہاری کہاں بیتی, وہ بتایا پہلے لا کر. اس سے پہلے کیا کیا تم نے نہیں پوچھوں گا. I will not ask you before 14 years. 14 سال سے پہلے تم کیا کرتے تھے میں نہیں پوچھوں گا تمہیں. 14 سال کے بعد ایک دن بھی آپ کے اوپر اگر ہو جاتا ہے تو شریعت کے سارے احکامات آپ کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں, شریعت کی نظر میں آپ مکلف بن جاتے. اس لیے میرے نوجوانوں, کم سے کم 5 وقت کی نماز کی حفاظت یہ ضروری ہے. یہ آپ کر لیں. چھوٹے موٹے جو گناہ کرتے ہیں آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس کو خود بخود نماز کی برکت سے دور کرے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی. ہمیں یقین بھی تو نہیں ہے نا, ہمارے قرآن پر قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ وہ قرآن جو 1450 سال پہلے جس انداز میں نازل ہوا تھا اسی انداز میں وہ قرآن موجود. ایک لفظ لا شک لا ریب, کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی شک نہیں. آج کسی انداز میں پوری دنیا کے اندر وہ دندناتا ہوا قرآن موجود ہے. ہمیں یقین بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم یقین ہی نہیں کہ جناب مولانا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر,
کہ یقیناً نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ مولانا بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی آیت غلط نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے، اس کی نماز کے اندر کوئی نہ کوئی چوک ہے. ابھی نماز کے اندر مکمل خلوص نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی نہ کوئی کمی واقعی ہے جس کو دور کرنا. دیٹس ویری امپورٹینٹ. میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہمارے بہار میں ایک ڈی آئی جی صاحب ریٹائر ہوئے. وہ ابھی آج کل کیا کرنے لگے ہیں، ایسے سبھاؤں میں جاتے ہیں اور اپنی گرنتھ کا کتھن کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور خوب زور زور سے پڑھتے ہیں. دھرم چھیتری کروچھیتری سمویتا یوتسوہ اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوتوریما شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتیکشم برہماسی وسودیو ستم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنام وندے جگت گرو مہا. سنسکرت میں ان کی شاستر ہے، لیکن ان کو یقین ہے کہ یہ جو ہماری شاستر میں جو سینٹینس ہے، جو ایش وانی ہے، یہ یقیناً ایش کی وانی ہے، یعنی یقیناً ان کے پرماتما کا کلام ہے. ان کو یقین ہے، حالانکہ وہ کب آیا، کس پر آیا، کہاں آیا، they don't know، وہ نہیں جانتے. آپ کے قرآن سے پوچھو قرآن کہاں سے آیا، کس پر آیا، کب آیا، کیوں آیا، تو قرآن بتائے گا کہ نہیں بتائے گا. آپ قرآن سے پوچھئے کہ قرآن تم کہاں سے آئے، تو قرآن کہے گا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب کا کلام ہوں. اچھا قرآن تم کیوں آئے دنیا میں، what is need to send down to the earth، کیا مقصد ہے تمہارا دنیا میں آنے کا. تو قرآن کہے گا ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا. قرآن تم آئے کیسے، نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا. اچھا قرآن تم آئے کہاں پہ ہو، تمہاری اوترت نازل ہونے کی جگہ کیا ہے، علی قلبک، محمد رسول اللہ کے سینے پر، وہاں پر نازل ہوا ہوگا. ایک ایک سوال کا جواب قرآن دیتا ہے نا، صاف صاف لفظوں میں. اچھا قرآن تمہاری کوالٹی کیا ہے، یہاں قرآن رکھا، تمہاری پہچان کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے in front of the other authentic books، اور دوسری دھرم شاستروں کے بیچ میں، بائبل کے بیچ میں، متا کے بیچ میں، مقدس کے بیچ میں، آواستا کے بیچ میں. یہ کتاب ہے، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، ان کے بیچ میں تمہاری پہچان کیا ہے، قرآن بتاؤ. تو قرآن کہے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہوں میں، مجھ میں کوئی شک ہی نہیں. بتایا ایک ایک ورڈ. اچھا قرآن کیا تمہارے میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو قرآن کہے گا بالکل نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن رب ذوالجلال کا کلام ہے، یہ کبھی کوئی بدل نہیں سکتا. کچھ لوگ مینڈک کے طرح اچھلتے ہیں، ہم قرآن میں یہ بدل دیں گے، سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تم سپریم کورٹ کیا، تم دنیا کے سب سے بڑے کورٹ پہ چلے جاؤ تو قرآن کے ایک زبر کو تم نہیں بدل سکتے. تم مٹ جاؤ گے. چلے گیا نا جیل کون، وسیم آنند، وسیم رضوی نے، اب تو وہ جیتندر تیاگی ہو گیا نا، وہی لے کے چلے 26 آیت کو، جی سپریم کورٹ کے جج صاحب یہ 26 آیت نکال دو. کیوں، تمہارے باپ کے گھر سے لائے ہو. ارے یہ ایشور، یہ گرنتھ ہے. وہ چلے بدلنے کے لیے کہ جی نکال دیجئے اس کو، وہاں سے قرآن سے نکال دو جی. کیوں، اس میں آیت ہے. کیا، کس لیے ہے جی، اس میں لڑنے کی آیت ہے، مارنے کی آیت ہے، قتل کی آیت ہے. ارے تم نے پڑھا ہی نہیں ہے اس قرآن کو. یہ قرآن وہ ہے جو 24 گھنٹے میں جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، جن جن مسائل کو، ان تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر، قرآن کے ذریعے سے احادیث مبارکہ کے اندر تفسیر کی گئی، بتائی گئی. کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن سے، حدیث سے، شریعت سے اس کا حل نہ نکالا جائے. کہیں نہ کہیں دلالت النص، اشارت النص،
اقتضاء النص وجود ہے کسی نہ کسی درجے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس قرآن کریم کے ذریعے سے دنیا کے اندر کیا کیا مسائل پیش آئیں گے اللہ نے بیان کیا. چلے گئے جناب پلیٹ فارم چھوڑ کر کے. کس لیے؟ دشمنی کی وجہ سے. نہیں جی قرآن میں یہ ہے، قرآن میں وہ ہے. کیا ہے قرآن میں؟ جی قرآن میں یہ آیت ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. یہ قرآن میں دیکھیے اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ قتال پر لوگوں کو ٹریننگ کے لیے تیار کرو، لوگوں کو مارنے کاٹنے کے لیے بلاؤ اے محمد. ان کا اعتراض ہے قرآن پر. کہاں؟ یہ 10ویں پارے میں ہے جا کے سورہ انفال میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال 10ویں پارے میں. اس آیت کو بھی لے کر چلے گئے سپریم کورٹ. تو سپریم کورٹ کا وکیل وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ لال بجکر نہیں تھا، وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ وسیم آنند جی، وسیم رضوی سے میں نے اس کا نام وسیم آنند بنایا ہے. وسیم آنند چونکہ وہ ایک یتی نرسنگھانند کے دوست بنے نا. اور ہریدوار میں جو بھی دھرم سنسد ہوا تو سب سے پہلے اندر کون گئے؟ یہ جیتیندر تیاگی جی. ڈپلیکیٹ ہندو جا کے بن گئے اور ڈپلیکیٹ مسلمان بھی تھا وہ. وسیم رضوی شیعہ مکتب فکر سے تھا اور شیعہ رافضی شیعہ جو ہوتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. چلے گئے صرف اس بات کی عداوت پر کہ یہ قرآن ہے، آیت جہاد ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کے خلاف PIL داخل کریں گے، سپریم کورٹ جائیں گے. تو سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ اچھی بات ہے لے کر کے آؤ، لیکن ہو تم بے وقوف. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جنگ کی بات قرآن میں ہے تو جنگ کی بات گیتا میں بھی ہے. سپریم کورٹ کے وکیل صاحب نے دیکھا تو جنگ کی بات قرآن میں تو 10ویں پارے میں ہے، 1 میں نہیں، 2 میں نہیں، 3 4 5 یہ آیت تو 10ویں پارے میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. لیکن شریمد بھگوت گیتا میں تو پہلی آیت میں ہے. پہلی آیت اس لیے بول رہا ہوں پہلے ادھیائے میں. سپریم کورٹ کے جج صاحب تو بے وقوف تھا نہیں ان کی طرح، وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا. انہوں نے کہا کہ وسیم آنند جی، وسیم رضوی جی، اگر آپ کے مطابق ہم یہ قرآن کریم کے اوپر کہیں گے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس آیت کو اٹھا کر پھینک دیا جائے، نکال دیا جائے 10ویں پارے سے، وہاں سے اس سورت سے، اور بھی جو اس طرح کی آیت ہیں جس میں قتال کا بیان ہے، تو پھر تو مجھے شریمد بھگوت گیتا کے شروع میں 4-5 منتروں کو نکال کر پھینکنا پڑے گا. کیوں؟ اس میں شروع میں ہی ہے وسودیو سوتم دیوم کنس چانور مردنم دیوکی پرمانندم کرشنم وندے جگت گرو مہا. یہ بسم اللہ کے طور پر ہے. شریمد بھگوت گیتا جب آپ کھولیں گے، ہندو بھائیوں کی بہت مہان کتاب ہے وہ. جب آپ شروع میں دیکھیں گے تو شروع کے اندر جو فرسٹ پیج کے شروع میں یہی منتر لکھا ہوا، کیا؟ اوم. میں خطبے کے اندر بہت پڑھا کرتا، ابھی بھی میں نے پڑھا ہے، بیچ سے پڑھا ہے. اس کا مطلب ہی ایک ایشور بات ہے اس کا. یعنی یہ سمجھ لیجیے آپ بسم اللہ کو مان لیجیے، جیسے ہم لوگ برکتن کسی بھی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ویسے وہاں پر لکھا ہوا. لیکن باضابطہ قرآن کریم کی شروعات کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہے. الف لام میم ذالک الکتاب سورہ بقرہ ہے، اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. تو ایسے ہی شریمد بھگوت گیتا کا جو پہلا شلوک ہے، پہلا منتر ہے، دھرم چھیتر کروچھیتر مطلب لڑائی کا میدان. پہلا منتر ہے، پہلی آیت، دھرم چھیتر کروچھیتر سمویتا یوتسوا مامکا پانڈوا کم کروت سنجے. سنجے بتاؤ مجھے میدان میں، جنگ کے میدان میں کیا کیا ہو رہا ہے. What is happening between my child. سنجیو کو کہہ رہا ہے اس وقت کا ان دونوں بچوں کے کورو اور پانڈو کے ابا کہ ذرا مجھے بتاؤ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. ایوم اتراجنا سنچورتو پستو پواوشت وسرج شرم چاپم شوک سنوگنمانسا کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریو جشتم سورگیم کیرتی کرم جناہا. یہ اخیر کے جو 2 منتر ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کرشن جی. کرشن جی کون؟
ہمارے ہندو بھائیوں کا 8واں اوتار خدا، ان کا پرماتما دریودھن، پانڈووں کوروں کا 100 بھائی 100 لوگ، ان کا سب سے بڑا بھائی دریودھن کو آ کر کرشن جی نے کہا کہ دریودھن، میں تم کو کہتا ہوں تم جنگ مت کرو، تم لڑائی مت لڑو، لیکن جب دریودھن نے کہا کہ میں جنگ کروں گا، مقابلہ کروں گا، میں اپنے پانڈووں کو زمین کا ایک حصہ نہیں دینے والا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے کے لیے؟ ایک چھوٹے سے بالک بن کر کرشن جی گئے تھے دریودھن کے پاس، لیکن انہوں نے جب منع کر دیا تھا تب شری کرشن جی نے کہا، شری ارجن کو کہا، پانڈووں کا جو بھائی، جو 5ویں بھائیوں کا جو ارجن تھا، جو سب سے زیادہ چالاک تھا، جو مہابھارت کا ہیرو مانا جاتا، اس کو کہا کہ ارجن اٹھا ہتھیار، ہردے دوربلیم شدرم، اٹھا ہتھیار، مقابلہ کرو کن کا؟ دریودھن کا۔ وہاں پر ارجن کو کون کہہ رہے؟ کرشن جی پرماتما۔ اگر وہاں پر مہابھارت کے میدان میں ان دریودھن چونکہ غلط تھا، اگر ان کو تلوار اٹھانے کی پرمیشن پرماتما دے سکتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو بھی کفار اور باطل کے سامنے ظالموں کا دمن کرنے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ اٹھاؤ مسلمانوں کو اور کہو کہ اٹھاؤ تلواریں، جو یہ سماج کے جو ناسور ہیں، جو سماج میں شراب پی کر، جو سماج میں جوان بیٹیوں کی عزت کو روکتے ہیں، جو سماج کے اندر یہ دجل کرتے ہیں، دنگا فساد پھیلاتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کو چن کر مارنے کی ضرورت۔ جیسے مہابھارت میں ارجن کو کہہ رہے ہیں کرشن جی کہ دریودھن کے خلاف ہردے دوربلیم کا مطلب ہے کہ اٹھاؤ، بزدل مت بنو۔ جب وہاں پر موجود ہے تو قرآن میں بھی اگر اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے ظالموں کے مقابلے کے لیے، تو پھر پوچھئے اس ڈپلیکیٹ وسیم آنند جی کو، جیتندر تیاگی کو بے پیندے کا لوٹا کدھر بھی لڑک جاتے۔ ان سے پوچھئے کہ کیا خامی نظر آئی تمہیں؟ ارے وہاں اگر تم قرآن میں یا ایھا النبی وحرض المؤمنین کو دیکھ کر اگر تمہارا من بدل گیا کہ نہیں جی تو قتال پہ بات کر رہے ہیں، تو شریمد بھگوت گیتا کے اوپر بھی ایک کو لکھو درخواست لے کر سپریم کورٹ لے کر جاؤ اور کہو کہ سر 5-5۔ قرآن میں تو شروع میں کہیں پر بھی جنگ کی بات نہیں ہے، الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، کہیں پر جنگ کی بات نہیں، امن کی بات، شانتی کی بات۔ لیکن شریمد بھگوت گیتا جب دیکھیں گے تو شروع سے ہی وہاں پر جنگ کی بات ہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے شریمد بھگوت گیتا پر، کیوں؟ اس لیے کہ بوقت ضرورت جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جنگ کس سے؟ ہمارے بھارت ہے، یہ بھارت ملک ہے، اگر قریب میں چائنا اگر گڑبڑی کرے گا تو کیا ہمارے دیش کی پردھان منتری جی کو ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جنگ کریں، ان سے مقابلہ کریں؟ ضروری ہوگا۔ تو بوقت ضرورت جنگ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ایسی بوقت ضرورت محمد الرسول اللہ نے جنگ کی ناستکوں سے، ایشور کے نافرمان بندوں سے، اللہ کے نافرمان بندوں سے، لیکن جناب ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، بس وہ لے کر پہنچ گئے۔ تو سپریم کورٹ کا جو جج تھا اس نے کہا کہ وسیم آنند جی ایک کام کیجئے، آپ کی یہ جو درخواست ہے جو قرآن کے خلاف آپ لکھ کر لائے ہو، یہ اپنے کان میں لا کر جا کے گھسا لیجیے، اور ایک کام کیجیے، آپ نے کورٹ کا ٹائم ضائع کیا، 50,000 روپیہ بھی لا کر دیجیے۔ 50,000 روپے کا جرمانہ لاگو ہوا اور کیس ریجیکٹ ہو گیا۔ میرے بھائی یہ وہ قرآن، اغیار اس کی تصدیق کرتے ہیں غیر، لیکن ہم لوگوں کو وشواس قرآن پر نہیں۔ میں نے کہا نا ایک ایک چیز، رگ وید سے پوچھئے کہاں سے آیا، چپ چاپ نہیں بتایا، یجروید سے پوچھئے کہاں سے آیا، نہیں بتایا، ساموید سے پوچھئے کہاں سے آئے، نہیں بتایا، بائبل سے پوچھئے نا، بائبل کرسچنوں کی کتاب، پوچھئے کہ کہاں سے آیا، where did you come from، نہیں بتایا۔ تمہارے اندر ہے کیا، نہیں بتائے گا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اس میں بائبل، امریکہ کا بائبل دیکھیں کچھ اور ہے، برطانیہ کا بائبل دیکھیں گے تو کچھ اور ہے۔
रामायण तुलसी दास की जो रामायण देखेंगे कुछ और है, और वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो कुछ और है। लेकिन कुरान कहीं का भी देखो सेम, कहीं का भी देखिए आप कुरान, इंडिया, नेपाल, इराक, अफगानिस्तान, अमेरिका, लंदन, यूरोप, इटली, जर्मनी, कहीं का भी देखिए कुरान सेम यही। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू, मिनल जिन्नति वन नास, लास ददन 3,22,000 अल्फाज, कोई कमी बेशी नहीं है। लेकिन हम लोगों का एतमाद और विश्वास इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, बाइबल से पूछिए कि तुम कहां से आए, नहीं बताएंगे। मता मरकज़ लुका यूहन्ना से पूछिए कि तुम किस लिए दुनिया में आए हो, कोई पैगाम है जवानों के लिए, नहीं बताएंगे, कोई पैगाम नहीं। दुनिया में अच्छा कहीं पर जिना हो जाए तो क्या होना चाहिए, कैसे हल करें जी, ऋग्वेद से पूछिए नहीं बताएगा, यजुर्वेद से पूछिए नहीं बताएगा, भगवत गीता से पूछिए नहीं बताएगा, महाभारत से पूछिए नहीं बताएगा, आप आवास्ता से पूछिए नहीं बताएगा, दसाधीर से पूछो नहीं बताएगा। अगर तमाम दुनिया के मसले का हल जिना से कैसे बचेंगे, कुरान करीम बताता है। चोरी से कैसे बचेंगे, कुरान करीम बताता है। समाज के अंदर जिना के मामलात को कैसे कम किया जाए, कुरान करीम बताता है। सूद से कैसे बचें, कुरान बताता है। अल्लाह की इबादत कैसे करें, कुरान बताता है। समाज में कैसे रहेंगे, अल्लाह के नबी की हदीस बताती है, कुरान बताता है। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, आपके पड़ोस में कोई क्रिश्चियन है या आप हिंदू है, कोई मुस्लिम आपके पड़ोस में है, तो कैसे समाज में रहना है। अल्लाह के नबी का फरमान, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो। आज के जनाब खामखा कुरान को, शरीयत को हमारे बदअमली की वजह से इसको बदनाम किया जा रहा है और खामखा नाम दे दिया जाता है ये कुरान नहीं, ये शरिया कानून की किताब है। अरे ये शरिया कानून की किताब है तो बाइस रहमत है, बेवकूफो, तुम पढ़कर तो देखो। शरिया कानून का मतलब, जिस अल्लाह ने तुमको बनाया मनी के नापाक कतरे से, सबसे पहले उस अल्लाह को एक मानना शरिया कानून का सबसे पहला तकाजा है। क्या ये गुनाह है? जिस अल्लाह ने तुमको बनाया उस अल्लाह को एक मानना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो अपनी किताबों को उठा कर देखो। उस अल्लाह को एक मानना, जिस जात ने हमें और आपको, इंसान को बनाया, उस जात को एक मानना, ये दुनिया की कौन सी किताब में नहीं, बाइबल में नहीं। बाइबल में देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, देयर इज नो लॉर्ड बट वन लॉर्ड। एक ही अल्लाह, एक ही लॉर्ड, एक ही खुदा। क्या श्रीमद् भगवत गीता में नहीं, ऋग्वेद में नहीं, ऋग्वेद में मौजूद है। सही से एक निर्देव एक एवनस्मय वृक्षवीर्या, परमात्मा एक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। पढ़ो अपनी किताबों को। शरिया कानून का मतलब सबसे पहले, बिफोर ऑल थिंग्स, एक अल्लाह के ऊपर भरोसा और एतबार और विश्वास रखना। दूसरे नंबर पर नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ना शरिया कानून का, ये शरीयत का ऑर्डर है। क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है सिर्फ न्यूज रूम में बैठकर, वो किसी की चापलूसी करने के लिए नहीं, लाल बुझक्कर की झूठ को सच बताने के लिए नहीं, जालिम नेताओं को हीरो बनाकर पेश करने के लिए नहीं, बल्कि शरीयत का फरमान, जिस जात ने तुम्हें बनाया उसकी भक्ति करो। क्या करना? अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज कायम करना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। नमाज कायम करने का मतलब तुम्हारी ग्रंथों में, किताबों में भी है, खोल कर देखो, साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ है,
صاف صاف لفظوں میں پتھما تارکا جیوبا دیو دیدین مجھیتے تریتیانن کو ڈلاکار سنسکرت میں ہے لیکن نماز ہے، لیکن ساستان ہے۔ میرے مسلم اور میرے ہندوستان کے میرے ہندو بھائیوں، شریعہ قانون کا مطلب دوسرے نمبر پر اللہ کی بھکتی کرنا، تیسرے نمبر پر اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ تو دوسرے غریبوں کے اوپر دان کرو، لٹاؤ، تاکہ اگر اللہ نے اس کو پیسہ یا دولت نہیں دی ہے تو تمہارے ذریعے سے اس کو روزی روٹی مل سکے اور بیچ میں ایک بیلنس قائم ہو، امیری اور غریبی کے بیچ میں ہمدردی اور انسانیت کا رشتہ برقرار رہے۔ شریعہ قانون کا مطلب وَآتُوا الزَّکَاۃ ہے۔ شریعہ قانون کا مطلب اگر سماج کے اندر بیٹی اسکول جائے یا اگر کہیں مارکیٹ جائے تو اپنے چہرے کو ڈھانک لے، اپنی نگاہیں نیچی کر کے جائے۔ شریعہ قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور جب بیٹیاں اپنے چہرے کو چھپا کر رہیں گی، ذرا ایمانداری سے بتائیے تو کیا اس بچی کا رشتہ کسی غیر محرم سے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو نوجوان غیر محرم ہیں وہ اس عورت کا عزت اور احترام کرتے ہیں جو پردے میں ملبوس ہو کر، برقعے میں ملبوس ہو کر مارکیٹ جاتی ہے یا کہیں کسی بازار میں کسی کام سے جاتی ہے۔ تو شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے اندر جاہل ان پڑھ لوگوں تمہاری تعداد زیادہ ہے دشمنی کی وجہ سے، پڑھو قرآن کو اور دیکھو شریعہ قانون کا مطلب امن شانتی، امن اور شانتی، انسانیت، ایشور کی بھکتی، اللہ کی عبادت۔ شریعہ قانون کا یہ مطلب ہوتا نہیں جناب۔ کیا بنا دیا؟ صرف ایک کانسیپٹ بتا دیا ہے کہ شریعہ قانون کا مطلب نعرہ تکبیر اللہ اکبر، مارو کاٹو جلاؤ، یہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ یہ مطلب شریعہ قانون کا بالکل نہیں۔ دکھا دے مجھے کہیں پر بھی۔ ہاں، جنگ کی جو بات ہے، لڑائی کی جو بات ہے، وہ بوقت ضرورت ہر زمانے میں ہر جگہ پر آتی ہے پیش۔ محمد رسول اللہ نے اگر جنگ کی، پتہ ہے آپ کو یہ وسیم آنند جی کیوں چھوڑ کر کے گئے؟ یہ کہہ رہے کیا نہیں جی اسلام کے اندر بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے، بہت زیادہ حق ماری ہے، اسی لیے ہم نہیں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، ان کو سب سے زیادہ جو الرجی ہوئی، سب سے زیادہ جو ان کو تکلیف پہنچی کس بات سے میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اس بات سے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ نے 11 شادی کی، اسی لیے ہم دکھی ہیں۔ جیتندر صاحب عرف جیتندر صاحب ہو گئے نا آپ کو، وسیم رضوی عرف جیتندر تیاگی صاحب، وہ انہوں نے کیا کہا کہ محمد رسول اللہ نے 11 شادی کی، اس لیے ہم کو آبجیکشن۔ اچھا، محمد رسول اللہ نے 11 شادی کی تو محمد رسول اللہ کے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم میں چلے گئے۔ جس دھرم میں گئے وہاں پر 11 کیا، وہاں تو 1 کروڑ شادی والے موجود ہیں۔ وہاں کیا کریں گے آپ کے؟ 1 کروڑ شادی نہیں ہوئی ہے۔ راجا چتر کیتو کی 1 کروڑ شادی ہوئی، 1 کروڑ بیوی تھی، پتنیاں تھی، کن کی؟ راجا چتر کیتو کی۔ قرآن میں لکھی ہے یہ بات۔ اس کو ایک بھی سنتان نہیں، بچے کی اولاد کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا کہ کوئی سنتان ہو، ایک بیوی سے کی، اس سے بھی سنتان نہیں، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، 5ویں کی۔ پہلے زمانے میں راجاؤں کی بہت عمر ہوتی تھی نا، لیکن حضرت آدم کی کتنے سو سال، حضرت نوح کی کتنے سو سال بھی، تو زمانے کی بات ہوگی 1 کروڑ بیوی، 1 کروڑ بیوی میں ایک بھی بچہ نہیں۔ تو جب تک ایک مہاراج آئے، ایک دیوتا آئے، ایک رشی منی آئے، ان کے سامنے مستک ہو کر کے گرو جی کچھ کر دیجئے ہمارے لیے تاکہ ہم کو کوئی سنتان پراپت ہو، کوئی بچہ اولاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت، بڑی بیٹی بیوی جو تمہاری، سب سے پہلی جو تمہاری بیوی ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلا کر لایا، تو جب تک کچھ پڑھا کر کے ان کو کچھ کیا تو بیٹا ہوا، لیکن شادی تو کی، کتنی کی؟ 1 کروڑ کی۔ یہاں محمد رسول اللہ کی 11 شادی دیکھ کر بھاگ گئے یہاں سے۔ اب جہاں گئے وہاں تو 1 کروڑ والے موجود ہیں، وہاں سے کہاں جاؤ گے جی؟ وہاں سے کس میں جائیں گے؟ کرسچن میں جائیں گے یا سکھ دھرم میں جائیں گے؟ تو سکھ دھرم میں راجا بھوپندر سنگھ 305 بیوی کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا،
समझने की बात है। अरे 11 शादी अगर की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो उसकी बैकग्राउंड देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई काम बिना मसलिहत, बिना रब के फरमान की, बिना वही की, आप न कुछ कहते थे और न कुछ करते थे। जिंदगी के लिए एक नमूना, इंसानों के लिए नमूना बनना था ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए वो सिर्फ बस जी 11 बीवी लेकर उछल कर, अरे औरत को सम्मान दिया है बेवकूफ आदमी। लेकिन जब उनको पता चलेगा हो 1623 बीवी कृष्ण जी ने की है तो वो वहां से भी भाग जाएंगे, वहां से भी भाग कर कहीं और चले जाएंगे। वो कहेंगे कि हम आपके भी धर्म को भी नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने तो 1600 बीवी की है, हम तो वहां 11 बीवी देकर मोहम्मद को छोड़कर आए। आपके यहाँ तो राजा चंद्र के तो 1 करोड़ करके बैठा हुआ। आपके यही इसी शायद त्रिपुरा या मिजोरम की बात है। एक बहुत बड़ा मुखिया कुछ दिनों पहले मरा, उसकी 94 बीवी थी जब वो मरा, बहुत अभी के करीब की बात। वो अपने घर में जब वो स्कूल उसका बच्चा पढ़ने के लिए आता था कि बेटा बोलो तुम्हारे बाप का नाम क्या? जी फला। दूसरा दिन बच्चा आया, बाप का नाम क्या? फला। वो स्कूल वाला कहा कि एक इतना सारा बच्चा बाप का नाम एक ही है, कहा कि तुम सबका बाप एक है जी? कहा हाँ सर हमारा बाप एक ही। कितने हो तुम लोग भाई बहन? कि हम लोग 64 भाई बहन। वो प्रिंसिपल साहब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बाबू तुम ऐसा कहो, तुम अपने अब्बा को बुला के। उसका अब्बा आया कि सर क्या बात है? कहा कि आपके बच्चे से हमारा स्कूल भर गया है, आप खुदारा अपने बच्चों को लेकर जाए, कौम की समाज के बच्चों को कहां पढ़ाऊंगा। वो आकर फिर अपने घर में स्कूल खोला। अब बाहर से जब लोग एडमिशन के लिए आते थे वो कहता था कि बाहर के बच्चों के लिए लाओ नहीं, मेरे ही बच्चे 64 बच्चे हैं। तो ये कोई वो बात नहीं, उसने 94 शादी की, हिम्मत है रखने की, उसने रखी। क्या उसमें कर सकते हैं? इस्लाम में फाइनली जो कुरान से साबित है वो एक प्रोसेस है पूरी, उसमें 4 की परमिशन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अगर 11 की तो एक बहुत खूबसूरत मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी पूरी तशरीह बयान की कि आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी क्यों की। एक मकसद है, एक मेरे नौजवानों आप लोगों को समझने की और उसको मैं कोशिश करूंगा। असल हमारे नौजवान आजकल ऐसे क्यों हो गए? सिर्फ सोशल मीडिया में बिल्कुल बेवकूफ बने बैठे। इस तरह का कोई जवाब, कोई उल्टी सीधी हरकतें कोई करता है तो उसको जवाब देने के लिए तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, इसके ऊपर माइंड नहीं लगाएंगे। बस फेसबुक पे स्टेटस डालेंगे, शॉर्ट वीडियो होता है ना 2-3 सेकंड का, वो बना के डालते हैं। एकदम स्टेटस चेंज पे चेंज करते रहते हैं, कभी ये स्टेटस, कभी ये मैसेजेस, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे नौजवानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकबीरत मिली है जवानों से, बूढ़ों से नहीं। हजरत अबू बकर का नाम सुनने में लगता है कि बहुत बूढ़े थे, लेकिन जिस वक्त ईमान लाए उम्र क्या थी उनकी? मात्र 37 साल उम्र थी उनकी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी उम्र थी उनकी? 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम लाए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी उम्र थी जब ईमान लाए? 26 साल की उम्र में कलिमा पढ़ा था उन्होंने। और हजरत अली, ताज्जुब होगा आपको, उस उम्र का बच्चा आजकल हमारा गुल्ली डंडा क्रिकेट खेलता है, कुरान नहीं पढ़ना जानता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाजा अबू तालिब के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जब आप अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया, बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी दलील के, ए मोहम्मद मैं आपके हाथ पर ईमान लाता हूं, मैं आपको नबी और रसूल मानता हूं, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली अपने अब्बा से पूछ रहे हो, तुम्हारे भी सरपरस्त, तुम्हारे अब्बा है, मेरे भी सरपरस्त है, कहीं मेरी रोटी न बंद कर दे। इसलिए जाकर पूछो, अपने अब्बा से जाकर पूछो हजरत अली की उम्र कितनी थी। मेरे नौजवानों, मात्र 10 से 13 साल के बीच, 13 साल मान लीजिए, यानी मुकम्मल बालिग भी नहीं हुए थे। ये समझ लीजिए हमारे जमाने के और हमारे एतबार से 13 साल की उम्र में
اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ علی میں تم کو کلمہ نہیں پڑھا سکتا، پہلے اپنے ابا سے جا کے پوچھو، میرے بھی گارجن ہے وہ، اس لیے کہ ابھی جب میرے دادا میرے امی کا انتقال ہوا تو تمہارے ابا نے مجھے میرے امیر بنے، میرے گارجن بنے، میں نہیں ان کے خلاف جا سکتا، جاؤ پوچھو ان سے حضرت علی کا جواب کیا تھا میرے نوجوانوں، سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ میں اپنے ابا سے کیوں مشورہ کروں، یہ دین کس کا ہے جس کو لے کر آپ آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دین تو اللہ کا ہے۔ کہا جب اللہ نے میرے ابا کو، اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے پوچھا تھا؟ کہا کہ نہیں، تمہارے ابا نے محنت کی، تم آئے دنیا میں، اللہ کیوں پوچھے گا؟ کہا کہ جب اللہ نے مجھے بناتے ہوئے میرے ابا سے نہیں پوچھا تو میں اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے میں اپنے ابا سے کیوں پوچھوں؟ آج کل کا بچہ یہ جواب دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ کے دین کو میں پوچھنے کے لیے باپ سے نہیں پوچھوں گا میں۔ 13 سال کی عمر ہے، اور آج کل 13 سال کی عمر میں تو ہمارے بچے گیم کھیلتے، ہمارے نوجوان بچے 13 سال کی عمر میں کلمہ نہیں جانتے، سورہ فاتحہ نہیں جانتے، قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت علی کی عمر ماتر 13 سال، خیبر میں گئے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کر خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی۔ اسامہ بن زید سب سے پہلے ٹرانسلیٹر بنے قرآن کریم کا، سریانی زبان کو سیکھ کر عبد الرحمن بن اوسر 21 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ کے جج بنے، مدینہ المنورہ کے جج، قاضی کون؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ عمر کتنی تھی؟ 17 سال میرے نوجوان ساتھیوں۔ اس امت کا کافر، اس امت کا فرعون کون؟ ابو جہل۔ ان کا خاتمہ کرنے والا کون؟ بہت مشہور ہے، تقریروں میں ہم لوگ، ہمارے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، معاذ بن معوذ بن افرا۔ ایک کی عمر 13 سال اور دوسرے بچے کی عمر 14 سال تھی، ہاتھ میں تلوار ہے، بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر ایک بڑے صحابی بیچ میں ہے، ایک طرف معاذ، ایک طرف معوذ، ایک طرف 13 سال کا، ایک طرف 14 سال کا بچہ۔ جب کھڑے ہوتے کس لیے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ 13-14 سال کا بچہ ہمارا آج مسجد کے صف میں کھڑا نہیں ہو پاتا، لیکن وہاں 13-14 سال کا نوجوان کھڑا کہاں پر ہے؟ اس امت کا اس وقت کا سب سے بڑا، جس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا، ابو جہل کو، کہ خاتمے کے لیے کھڑا ہوا تھا بدر کے میدان میں۔ آج کہاں ہے ہمارے بچوں میں وہ سمجھداری؟ ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں۔ کمزوری کن کی ہے؟ ماں اور باپ کی کمزوری، گارجن کی کمزوری۔ ماترمان پترمان چاریاوان پرشویدہ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم نماز پڑھ لیتے، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ باپ ہوگا، جو نمازی ہے باپ۔ بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ وہ باپ نمازی تھا، بیٹے کو نہیں کہتا تھا، اپنے گھر کے کسی فرد کو نہیں کہتا تھا، تو کل قیامت میں مرنے کے بعد ممکن ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اقامت صلاۃ کا آرڈر ہے۔ اقامت صلاۃ کا آرڈر نہیں ہے۔ نماز قائم کا مطلب تبھی ہوتا ہے کہ جب خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی نماز کا آرڈر کرو۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی لیے بہت بڑا دشمن پنڈت دیانند سرسوتی جی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کیا۔ انہوں نے کہا ماترمان پترمان چاریاوان پرشویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یشساماسمگمہ۔ ماں باپ دیندار ہو تو وہ بچہ نیک بنتا ہے، لیکن ماں باپ ہی موبائل میں اگر بزی ہو جائے، بچے چھوٹے ہیں، ماں ٹی وی سیریل دیکھنے لگے موبائلوں میں، ماں کبھی صبح فجر کی نماز نہ پڑھتی ہو، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتی ہو، تو کبھی بھی اس کا بچہ اس کے کوکھ میں جو ہوگا تو وہ بھی شیطان بن کر کے نکلے گا۔
وہ کبھی بھی معاذ معوذ نہیں بن سکتا. وہ کبھی بھی محمد بن قاسم 18 سال کی عمر تھی نا, سندھ میں آ کر کے راجہ طاہر کو پانی پلا کر کے گیا تھا. محمد الفاتح کتنی عمر تھی؟ 18 سال کی. قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا. عتاب بن اسید 21 سال کا جوان, اندلس کو یورپ کے اوپر فتح کرنے والا. یہ وہ نوجوان ہیں جو بہت زیادہ 25-30 سال کے نہیں تھے میرے نوجوانوں. حضرت مصعب بن عمیر, حضرت سعد بن ابی وقاص 26 سال 30 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو کر تیر پکڑا رہے تھے, ظالموں کا مقابلہ کر رہے تھے. آج ہم کہاں ہیں؟ ایک طرف معاذ معوذ, بیچ میں ایک بڑے صحابی تھے, انہوں نے دیکھا, دل میں سوچنے لگے کہ آخر میں کیا مقابلہ کروں گا ان مشرکین مکہ کا, کفار مکہ کا. میرے بیچ میں تو 2 چھوٹے بچے, اگر قریب میں کوئی جوان ہوتا ہے, کوئی بہادر ہوتا ہے تو ہمت ہوتی ہے کہ ہاں اگر مجھ پر کوئی ٹوٹ پڑے گا تو میں پاس میں طاقتور ہے, یہ مقابلہ کرے گا. لیکن یہ 2 چھوٹے بچے 13-14 سال کی عمر, ہمت دیکھیے ان کی میرے نوجوان ساتھیوں, ہمت. اتنا وہ صحابی سوچ ہی رہے تھے. ایک طرف سے 13 سال کے بچے نے کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں. کہا کیوں, کیا کرو گے؟ کہا نالائق محمد رسول اللہ کو گالی دیتا, چھوڑوں گا نہیں, اس کی گردن اتار دوں گا. اتنے میں بائیں والا کہتا ہے کہ چچا ذرا بتاؤ آپ جانتے وہ ہے کہاں پر, ذرا دکھاؤ. انہوں نے کہا وہ دیکھو گھوڑے پر کھڑے ہو کر, وہ ہاتھ میں ڈنڈی ہے, وہ صفیں سیدھی کر رہا. اتنا سننا تھا کہ دونوں نوجوان شیر کی طرح آگے بڑھتے ہیں, شیر کی طرح آگے بڑھ کر اس کا خاتمہ کرتے ہیں, اس کو مار گراتے ہیں گھوڑے سے نیچے. تربیت ایسی ہوئی تھی نا ان کی. آج ہمارے بچوں کی تربیت ہو پاتی؟ آج ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی. میرے بھائیوں, ہمارے گارجن کو ذمہ دار بننا ہوگا, اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. چھوٹے بچے ہوتے, میں نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم یہودی ہے, لیکن آج دنیا کے سب سے امیر ترین قوم ہے. کیوں؟ کیونکہ کوٹ میں جب بچہ جاتا ہے, جب ماں حاملہ ہوتی ہے, اسی وقت سے وہ اپنے بچے کے دماغ کو بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں اپنے لاجک کے اعتبار سے. جب یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے, 4-5 سال کی عمر اس کی ہو جاتی, تو ہمارے ڈاکٹر, ہمارے MBBS, ہمارے گریجویٹڈ بچے, ہمارے PhD کیے ہوئے بچے, یہودی بچہ 9-10 کلاس کا بچہ مقابلہ نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ اس کی ماں کوک سے لے کر ان کی پرورش کرتا. ہماری مائیں کرتی ہے پرورش, نہیں کرتی. کیجئے, فضیلت ہے, اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے. محمد رسول اللہ نے کہا جس کی اولاد ہو, 2 بیٹی ہو یا اولاد ہو, صحیح پرورش کرے, کل قیامت میں ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. میرے بھائی, آپ کی اس فضیلت کو پنڈت دیانند سرسوتی جی, وہ جو اسلام کے دشمن, جو مسلمان کے دشمن ہیں, وہ اپنی کتاب میں لکھتے, اپنی کتاب میں کیا لکھتے؟ پرشستا دھارمکی ودیتی یسساما سمگمہا. خوش قسمت ہے وہ ماں, خوش قسمت ہے وہ بچہ جس کے ماں دیندار ہے, جس کی ماں نمازی ہے. اور جب ماں نمازی ہوگی تو فجر کی نماز پڑھے گی, فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرے گی. جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو وہ آواز, ظاہری آواز سن کر بچے کے دل و دماغ, بچہ اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی تلاوت کی برکت سے ان کے دماغ کو, دل کو کھولے گا. بلکہ بعض جگہوں کے اوپر یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں اتنی نیک ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آدھا پورا قرآن کا, کہیں پر تو پورا قرآن کا حافظہ بچہ جنم لیتا ہے, اس دنیا کے اندر آتا ہے. میرے بھائیوں, ماں اور باپ کی محنت ہوتی ہے تب جا کر بچے ایسے پیدا ہوتے. لیکن آج ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں نہ تو فکر کرتے ہیں, نہ چنتا کرتے. میرے نوجوانوں, یہ ذمہ داری میں آپ کے سر پر تھوپتا ہوں. آپ بھی محنت کیجئے, کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ جب محنت کرو گے,
اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لاؤ گے، وقتی طور پر آپ کو دقت پریشانی ہوگی. اگر آپ کو دقت پریشانی ہو تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا کہ ان کے اصحاب کہف کی تاریخ تو پتہ ہونی چاہیے نا. وہ کہیں آسمان سے نہیں آئے تھے میرے نوجوانوں، ہمارے اور آپ کے طرح جوان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد ایک بادشاہ گزرا جن کا نام تھا دقیانوس. بہت بڑا ظالم بادشاہ، بہت بڑا شرابی اور کبابی. اپنے علاقے کے اندر میں ان کا دعویٰ مضبوط رہتا تھا، ان کا ظلم فیمس تھا. ان کا نام سن کر لوگوں کے پینٹ میں اور لنگیوں میں پیشاب ہو جایا کرتے تھے. وہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو نہیں تو میں سولی پر تم کو لٹکا دوں گا. لیکن جوان قوم جب آگے بڑھتی، جب جوان اپنی جوانی کی طاقت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی. جب اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، پورے گاؤں کے اندر اعلان کروا دو، پورے علاقے کے اندر اعلان کروا دو، پورے علاقے میں اعلان کروا دیا جاتا ہے. سارے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس دقیانوس کے سامنے. لیکن کچھ نوجوان ان کے اس دعوے خدا سے نفرت ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ وہی ہے، نہ دیوام اور اچھا نامیا. تم تو مٹی سے بنے ہو اور جو مٹی سے بنا ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. ابھی تم مٹی ماپن یمن ینتمان ابتمکرم بھاؤ مجانن تو مما بھی امان ابتمم. تمہارا آپ سے پہلے باپ تھا، وہ مرا. تمہاری ماں تھی، اس کی موت ہوئی. اس کے بعد تم پیدا ہوئے، تم بھی مرو گے. اس لیے میں تم کو خدا نہیں مان سکتا. جاؤ تم کو جہاں جانا ہو. میرے بھائیو، ایک جوان اس کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے. اور یہی دیکھ کر اس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر دوسرا جوان بھی نکلتا ہے، تیسرا نکلتا ہے، چوتھا نکلتا ہے. تقریباً 6-7 نوجوان جمع ہو جاتے ایک درخت کے نیچے، الگ الگ بیٹھے ہوئے ہوتے کہ کہیں ڈر پتا چل جائے ان لوگوں کو کہ باہم بادشاہ سے تنگ آ کر اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہاں آئے، کہیں ہماری موت نہ کروا دے، کہیں ہم کو پکڑ کر جیل خانے میں نہ ڈلوا دے. میرے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب آپ راستے میں نکلتے ہیں تو وقتی طور پر ظالم لوگ آئیں گے، پریشانیاں ہوگی. لیکن آپ کی اس مجاہدے کی وجہ سے، آپ کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام، اللہ کے نزدیک جو مقام بلند ہوگا، آپ اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کا نام کیوں آج زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر، شریعت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کروایا. بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، لیکن پوری دنیا میں نام مرتے دم تک محمد رسول اللہ نے یوں بھی کہا تھا کہ بلال تم کالے ضرور ہو، لیکن جب تم دنیا میں چلتے ہو تیرے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. کیوں؟ اس نے ظلم برداشت کیا تھا، پریشانیاں برداشت کی تھی. آج ہم اپنی جوانی کو کہاں لگا رہے ہیں؟ اصحاب کہف جب ظلم سے تنگ آ کر باہر آئے، سب نے مشورہ کیا. جب بات کرے سب نے کہا کہ ہم اسی ظالم بادشاہ سے بغاوت کر کے یہاں پر آئے ہیں، چلو ہم اپنے اس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وہ ڈٹے رہے کہ میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. میں کسی بادشاہ کے ڈرانے سے نہیں ڈروں گا. مجھے کوئی داڑھی پکڑ کر مارے گا، جے شری رام کے نعرے لگوائے گا تو ڈر جاؤں گا. نہیں مسلمانوں، کتنی طاقت ہے تم کا آزمارو، لال بجک کرو تمہارا خاتمہ ہوگا. پاکستان پرشانتی امروپم بھینکرم. ابھی ہوا نا، پی ایم صاحب بولتے بولتے گنگ ہو گئے. کیوں؟ پتا چلا کہ پیچھے سے باتیں بتائی جاتی ہے. ان پڑھ گوار لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھ گئے جو اسپیچ دینا نہیں جانتے. آج پتا چلا ہے کہ پچھلے 11 سال سے، پچھلے 7-8 سال سے کیوں پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے ہمارے بھارت کے پردھان منتری جی؟ کیوں؟ بولنا نہیں جانتے. ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے ہم. فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، ہم بولیں گے. کرسی پر کوئی بھی ہو، ہم ظلم کے خلاف
संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार है। हमको कोई बोलने से, हक बोलने से, हक बात करने से नहीं रोक सकता। और हमें अपने अल्लाह की इबादत करने से भी, सुन लो दुनिया वालों, बता दो नौजवानों, तुम लाख जुल्म कर लो, लाख तुम कोशिशें कर लो, जबरदस्ती दाढ़ी पकड़कर हमें तुम डराओ कि तुम ये नारा लगाओ। हजरत बिलाल हबशी को भी मारा जा रहा था, उनकी जुबान पर भी जो, उनकी जुबान पर जो नारा था, वही नारा हमारी जुबान पर होगा। क्या? अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। हमारे जुबान पर कोई और नारा नहीं होगा। कान खोल कर सुन लेना, ईमान हमारा आज भी वही है, कुरान वही है। अल्लाह की ताकत का अंदाजा मत करो। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस धरती पर अपनी बंदगी के लिए भेजा है, हम उसे अल्लाह की इबादत करते हैं। उन नौजवानों ने कहा, क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नद'ू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, ये अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मदद की कि उनको एक गार में लेकर गए, वहां उस गार में उनको सुला दिया। तकरीबन 300 साल से ज्यादा दिन तक वो सोते रहे वो नौजवान। अल्लाह ने हिफाजत की ना। हमारे नौजवान, अगर आज आप अपनी जवानी अल्लाह की इताअत में गुजारो तो आपकी जवानी कल क़यामत में सीना तान कर कहना कि खैबर के मैदान में हजरत अली ने उखाड़ कर फेंक दिया था, भारत में लाल बुझक्कर की गलत नीति को हम भारत के नौजवानों ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये लाल बुझक्कर लोग उल्टी सीधी हरकतें करते रहते, कभी ये नारा, कभी वो नारा, कभी ये झगड़ा, कभी वो झगड़ा। अभी मथुरा की जो मस्जिद है, जो वहां की ईदगाह है, उसके ऊपर मूर्ति रखने की साजिश रची गई, आप लोगों को भी पता होगा, जो कि गलत है, असंविधानिक है। फिर आप आसाम के लोग CAA में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कितने परेशान हो रहे हैं आज भी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो है जिसकी लाठी में आवाज नहीं। उन्होंने सोचा था कि आसाम के लोगों में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम के लोग हैं, NRC करवाओ, सबसे ज्यादा यही छटेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा, अच्छा वो मकर, वो मकर अल्लाह, तुम्हारे सर पे बाल नहीं, तुम्हारा सर हमने बनाया लेकिन बाल हमने नहीं दिया, मैं हूं सुपर पावर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं हूं। अल्लाह ने उल्टे ही चाल उसके ऊपर डाल दी। हमारे हिंदू भाइयों के 14 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं थे NRC की लिस्ट में, और मुस्लिम कितने थे? ओनली 5 से 6 लाख। अब क्या बोल रहे हैं कि ये NRC गलत हो गया, रिजेक्ट करो। अब गलत क्यों हो गया जी? ये परेशान करने का एक जरिया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए मैं बारहा कहता हूं कि NRC लगाकर, CAA लगाकर कि ये मुस्लिम है इसको अलग करो, ये हिंदू है इसको अलग करो। अल्लाह ने कोरोना ला करके तुमको बता दिया, अलग अलग मत, तुम अपनी बीवी से भी अलग हो जाओगे। और अल्लाह ने कोरोना लाकर बीवियों से भी अलग किया कि नहीं किया? 6 फुट की दूरी, बच्चे से भी 6 फुट की दूरी। क्यों? अभी कोरोना हो जाएगा। किसी को छूते भी नहीं थे, क्यों? सिम्टम आ जाएगा। अभी सिलचर एयरपोर्ट का है, जब तक दिखाया कि भाई आपने वैक्सीन लिया सर, हाँ वैक्सीन ले लिया भाई, दोनों वैक्सीन ले लिया, चलो। तो अल्लाह तबारक व तआला की लाठी में आवाज नहीं होती, अल्लाह का बनकर देखने की जरूरत है ना। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, हम अल्लाह की इताअत के लिए जितना आगे बढ़ेंगे, हमारे नौजवान साथी, बहुत मुबारकबाद है हमारे वो नौजवान, हमारे वो साथी जिन्होंने इस मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को इस ठंड में मशक्कत के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया। और खुसूसन इस गांव के जिम्मेदार लोग जो उनके साथ खड़े रहे, अच्छा काम किया आप लोगों ने। भाई ये कल क़यामत में ये जलसा, इस तरह के दीनी प्रोग्राम, दीनी बातें होती है, कुरान करीम की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, ईमान ताज़ा होता है, पता चलता है कि भाई हमें करना क्या चाहिए। वरना हम अपने जलसों में, अभी तो वो लोग, हम अपने जलसों में कुछ और बात नहीं करते, कुरान की, हदीस की, ईमान की, अपनी फजीलत की बात करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसमें नारा क्या लगाते, धर्म संसद अभी हुआ, उसमें क्या नारा लगाया गया, उल्टी सीधे नारे लगाए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 3-4 को अंदर करवाया,
ان لوگوں کے اوپر UAPA لگا کر ان کو جیل کے کال کوٹری میں ڈالنا چاہیے. ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے. کیا نعرہ لگایا انہوں نے بتائیے؟ ستیمیو جیتے. کتنا سندر نعرہ ہے. ستیمیو جیتے کا مطلب سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. بہت اچھا نعرہ. نوٹ پر بھی لکھا ہوا, یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے, نوٹ ہے دیکھیے, اس پہ لکھا ہوا ہے, اس پہ کہیں لکھا ہوگا کہ ستیمیو جیتے. اس پہ بھی لکھا ہے, یہ دیکھیے یہاں پہ ستیمیو جیتے. اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے ستیمیو جیتے کا مطلب سچائی کی جیت ہوتی. اور اس دھرم سنسد میں کیا کہا گیا؟ شسترمیو جیتے. لگتا ہے دماغ کا فیوز اڑ گیا. شستر مطلب ہتھیار, یعنی ہتھیار کے ذریعے جیت ہوتی. اتنے سندر منتر کو انہوں نے بدل دیا بے وقوف. ان کے ہاتھ میں کئی ان کو سولی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو. کوئی ٹوپی اور داڑھی والا ہوتا تو اب تک جناب یہ نیوز رپورٹر جو بیٹھے والے اب تک یہ گلا پھاڑ کر ان کا گلا پھٹ جاتا کہ دیکھیے مولانا عبداللہ نے کیا بولا شستر میں جیتے. ان کے خلاف نہیں بولیں گے کیونکہ وہ گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے. بھارت کے سمویدھان میں سب کا سب برابر ہے. ستیمیو جیتے اتنا سندر منتر ہے, اتنا سندر لائن ہے, اس کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. اسی لیے سب کے اوپر UAPA لگنا چاہیے. ابھی کہاں ATS والے سو گئے؟ صرف ATS والے پیچھے پڑتے ہیں, مولانا کے پیچھے, مولانا کلیم صاحب کے پیچھے. ATS والوں کو صرف وہ عمر گوتم نظر آتا ہے, مفتی جہانگیر نظر آتے, مفتی سہیل نظر آتے, مولانا عبداللہ نظر آتے. ATS والوں کو کیا یہ شستر میو جیتے بولنے والے نظر نہیں آتے؟ ان لوگوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہیے, ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. ہم لوگ الحمدللہ اس طرح کا مجمع سستا ہے تو قرآن کریم سے شروعات کرتے, فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ تو حمد پڑھتے اور قرآن کی بات, اللہ رسول کی بات, اللہ کیسے راضی ہوگا اس کی ہم بات کرتے. لڑنے کی, مارنے کی, کاٹنے کی بات ہم لوگ نہیں کرتے. کسی بھی ایک جلسے میں دکھا دے کہ ہم نے جلسے سے کہا کہ لوگ آئے مرنے کے لیے, کاٹنے کے لیے نہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ دینی جلسہ کا مطلب امن شانتی کے ساتھ انسانیت کی بات کرنا, قرآن کا پیغام لوگوں کو پہنچانا, اور سنت پر کیسے ہم عمل کریں گے. اس بگاڑ کے وقت میں اگر ایک سنت پر ہم عمل کر لیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ہمیں. من احیا سنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. یہ فضیلت ہم بیان کرتے, ہم اپنے جلسوں سے کوئی اوگر یا کسی کو لڑانے کی یا مارنے کی یا کاٹنے کی بات ہم نہیں کرتے. بتانے کی ضرورت ہے. ابھی یہ کھلی ڈیل, یہ کھلی بائی سنی ڈیل ایک کے ذریعے سے سماج کی 100 مسلم بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی گئی. ان کے لیے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اسلام نے عورت کو مقام دیا, تم تو نہیں دے پاؤ گے. اسلام نے عورت کو یہ کہا کہ یہ عورت ماں ہے تو اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. اسلام نے کہا تمہارے یہ آسام سے وہ جوان پکڑا گیا وشال جھا جس نے بلی ڈیل سلی ایک کو بنایا اور اس ایک کے ذریعے سے 100 مسلم لڑکیوں کی تصویر ڈال کر ان کی ڈیل آف دا ڈے کہا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ یہ لڑکی بکاؤ ہے. یہ کام کرتے ہیں دیش میں, ان کے اوپر UAPA لگنا چاہیے. نہیں, نماز جو پڑھنے والے ان کے اوپر UAPA لگ جاتا ہے, جو قرآن پڑھنے والے ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگ جاتا ہے. نہیں میرے ساتھیوں, میرے نوجوانوں, ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں آگے قدم بڑھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو سامنے رکھ کر پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. خصوصاً نوجوانوں, آپ ملٹی میڈیا, آپ اینڈرائڈ موبائل یوز کرتے, یوز کیجئے, لیکن اچھے کام کے لیے آپ کیجئے. غلط چیزیں فیس بک پہ, غلط چیزیں واٹس ایپ پہ نہ تو وائرل کیجئے اور نہ ہی اس کو پڑھیے, نہ اس کو دیکھیے. دماغ کمزور ہوتا ہے. کوئی غلط بات بنا
آپ پروف کے واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے آگے کرتے ہیں تو آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی ہوئی کوئی بات آئی اس کو آگے کر دیا بنا کسی دلیل کے تو آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ For being a liar it is enough to spread whatever and without trying to know the truth۔ اچھا اچھا تو میرے بھائیوں بس زیادہ نہیں، میں 5-7 منٹ اور بات کروں گا، ابھی 8:45 بجے۔ جی اچھا اچھا ہاں وہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں ہاں ایک چیز اور بتاؤں گا، ایک تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم کو سوشل میڈیا کا مس یوز نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بھائی دیکھیے، یہ پروگرام ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کیا، بہت سارے لوگوں نے مدد بھی کی ہے آپ لوگوں نے، تو کچھ مدد کی اور سخت ضرورت ہے۔ یہ جو عیدگاہ کے میدان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ اگر کچھ روپے دیتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو وہ ڈائریکٹ واقعتاً اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، جو کل قیامت میں ہم کو انشاءاللہ نیکی کی شکل میں وہ چیز ملے گی۔ اس لیے میں آخر کے اندر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بھی آپ لوگ کم سے کم کچھ نہ کچھ تعاون پیش کریں، دے دیں، اس کے بعد جائیں، پھر دعا ہو جائے گی۔ کیا صدر صاحب دعا ہو جائے گی، اس کے بعد دعا کے بعد آپ یہاں سے جائیں، کچھ نہ کچھ تعاون پیش کیجئے۔ آپ اس جلسے کے لیے جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جلسہ منعقد کیا گیا، کچھ دیں گے، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے سے، تو یہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے دیا، دیکھیں 100 روپے سے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں، آپ لوگ بھی دینے کی کوشش کیجئے۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے، اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ آئیے بھائی تعاون کیجئے، کچھ اس جلسے کے لیے تعاون کیجئے، اس عیدگاہ کے لیے تعاون کیجئے، کچھ کمی رہ گئی ہے۔ آئیے اس جلسے کے مادھیم سے بہت باتیں آپ نے دین کی سنی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس دیار میں 500 روپے سے بھائی جان نے مدد کی ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ آ جائے بھائی، آ جائیے، تعاون کیجئے، اس جلسے میں دیجئے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے 100 روپے سے تعاون کی، ماشاءاللہ، اور دیے 100 روپے بھائی صاحب۔ آئیے بھائی دیکھیے، دینی جلسہ ہے، فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، نورانی مجلس ہے، یہاں پر آپ کچھ جمع کرتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی صاحب دے رہے 100 روپے، آپ لوگ بھی دیجئے 500 روپے بھائی صاحب مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ آ جا رہے ہیں، ہر آدمی دینے کی کوشش کرے، آپ لوگوں نے دیا ہے پہلے بھی، لیکن یہاں پر بھی دینے کی کوشش کیجئے، تعاون کیجئے۔ آپ یہاں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت میں اس کا اجر ملے گا، آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کو اس میں کوئی شک نہیں۔ 200 روپے تعاون کر رہے، اللہ آپ کے دن قبول فرمائے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے گھر کے اندر خیر برکت عطا فرمائے۔ آ جائیے بھائی، تعاون کر کے جائیے یہاں سے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، نوجوانوں خصوصاً آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان لوگ کھڑے ہوئے تو اتنا خوبصورت جلسہ انہوں نے منعقد کیا، سجایا، تو جوان لوگ جہاں پر انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے تو انقلاب ضرور پیدا ہو۔ ماشاءاللہ دیکھیے بھائی صاحب نے بھی 100 روپے سے تعاون کیا، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ دیکھیے شیخ محترم جی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ آ جائیے بھائی، 100 روپے سے تعاون کر رہے ہیں، آئیے آپ لوگ بھی دیجئے، دینے کی کوشش کیجئے، ماشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت اچھا، آ جائے بھائی، آئیے جلدی سے ہو سکے، اور کچھ ہے دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، سوچے مت، دے دیجئے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام ہے، آپ دے رہے ہیں دینی مجلس میں۔